दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जो अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था और उसके ऊपर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो कुत्ता बन गया। लेकिन कैसे, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी जगह एक अल्लाह का नाफरमान बदजुबान इंसान रहता था जिसके पास बहुत पैसा था लेकिन दिल का छोटा और इबादत से खोटा था। दुनिया के सामने तो अपने आप को बहुत ऊंचा बताता ताकि लोग उसकी दौलत को देखकर उसको कुछ ना बोल सके। जब घर से बाहर निकलता तो अकड़ता हुआ चलता, सिर्फ अपने जैसे अमीरों की महफिल में बैठता और दिखावा करता। किसी मस्जिद के सामने से गुजरता तो अपने दोस्तों में तारीफ करवाने के लिए और अपने आप को जाहिर करने के लिए नमाज पढ़ लेता। लेकिन उसका असल बिल्कुल उलट था। वो मुनाफिक था और इंतहाई कंजूस, दौलत पर सांप बनकर बैठा रहता। उसने जिंदगी में जिन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत की थी वो थे अल्लाह वाले फकीर दरवेश लोग। वो जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। अब जो अल्लाह ताला की ज़ात का मुनकिर था, अल्लाह ताला को ही नहीं मानता था, जबकि कलमा गो था, दिखावे का मुसलमान था, उसके बावजूद वो अल्लाह ताला के फरमान को ना सुनता ना समझता, तो वो अल्लाह वाले पर कैसे यकीन करता? कैसे उनकी मोहब्बत उसके दिल में घर करती? जो अल्लाह का नहीं वो अल्लाह वालों का कैसे होगा? लेकिन जिस औरत से उसकी शादी हुई वो अल्लाह की नेक बंदी थी। वो अल्लाह वाले से बहुत मोहब्बत करती थी और उसके घर वालों ने उसकी तरबियत अच्छे अंदाज में की थी। वो अपने शौहर की खिदमत गुजार थी और शौहर क्या करता है क्या नहीं इस बारे में नहीं जानती थी। एक आदत जो उसके अंदर बचपन से थी कि वो फकीरों और साहिलों को खाली हाथ घर से नहीं जाने देती थी, बल्कि उनको अपने घर से कुछ न कुछ देकर भेजती थी। ये उसके वालिदैन की सिखाई हुई बात थी। शुरू शुरू में उस गुस्ताख शौहर को ये बात नहीं मालूम थी कि उसकी बीवी फकीरों को खाना देती है। एक दिन उसने अपनी बीवी को किसी फकीर को रोटी और पैसे देते हुए देख लिया। वो बहुत गुस्से में आया और अपनी बीवी से दहाड़ कर बोला, ये तुम क्या हरकत कर रही हो? उसने कहा, मैंने क्या कर दिया है? वो चीखा। उसने कहा, तुम इस फकीर साहिल को खाना कैसे दे सकती हो? ये गरीब साहिल भिखारी पैसे मांगते रहते हैं, इनको तुम पैसे दे रही हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे घर के बाहर कोई नहीं आता था और सब जानते हैं कि मुझे पसंद नहीं है इन दरवेशों का मेरे घर के बाहर भीड़ लगाना। जब से तुम आई हो तब से ही इनकी यहाँ भीड़ लगी नजर आ रही है। तो वो कहने लगी, ये तो अच्छा अमल है, अल्लाह को भी पसंद है। बेहतरीन अमल किसी भूखे को खाना खिलाना है। आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता ये बिना वजह पैसे देते हुए तुमको बुरा लग रहा है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनको देने से कोई फायदा नहीं होता, कोई सवाब नहीं मिलता, कोई अच्छा अमल नहीं है। ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं और मेरी मेहनत की कमाई को इस तरह लुटा रही हो। अभी तो उसने बीवी को आराम से समझाया था, फिर घर से वो चला गया। बीवी सोच में रह गई, एक तरफ शौहर का हुक्म है और एक तरफ दीन का हुक्म, यानी किसी गरीब साहिल फकीर को खाना खिलाना या किसी भूखे को खाना खिलाना। सोचने के बाद उसने खुद कहा कि मैं इनको अपने हाथ से खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त ज़रूर करवा सकती हूँ, यानी किसी नौकर के जरिए खाना भिजवा दूंगी। इससे मेरा शौहर भी नाराज नहीं होगा और अल्लाह ताला भी मुझसे राजी रहेगा। अब वो अपने कामों में लगा रहा, एक पाई किसी की मदद के लिए खर्च नहीं करता। उसका गुरूर और तकब्बुर बढ़ गया और अपनी बीवी के साथ भी उसका रवैया बिगड़ता जा रहा था। वो अफसोस करती और आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर की असलियत पर खुल रही थी कि ये अच्छा इंसान नहीं है। ये है तो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, लेकिन इसके अंदर मुसलमानों वाली, मोमिनों वाली कोई खसलत नहीं। मगर वो साबिर शाकिर थी, अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को तू सीधे रास्ते पर ले आ। वो उसको अक्सर समझाती कि देखिए अल्लाह ताला ने आपको इतना अता किया हुआ है, अगर इसमें से किसी की मदद कर सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी यतीम बेवा नादार की मदद कर सकते हैं, तो इससे अल्लाह ही खुश होगा। ये दौलत, जायदाद, पैसा, ये सब कुछ तो अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों के काम आ जाएं। और कंजूसी तो बहुत बड़ा गुनाह है कि हम अपनी दौलत को संभाल कर रखें और किसी की ज़ात पर खर्च नहीं करें। वो कहता, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे कंजूस कहती हो, अपने काम से काम रखो, मैं जानूँ मेरा खुदा जाने। उसने कहा, आप अल्लाह पर छोड़ रहे हैं, फिर तो अल्लाह ताला का इंसाफ तो बहुत बड़ा है। ऐसा कोई अमल नहीं करें जिससे अल्लाह पाक आपसे नाराज हो। एक दिन वो घर के काम कर रही थी कि दरवाजे पर किसी साहिल ने सदा लगाई, रोटी है तो दे दो। पहले उसने अपने शौहर के हुक्म पर उस साहिल की आवाज़ को टालना चाहा, यानी अपने कामों में लगी रही, लेकिन फिर उसका दिल घबराया। उसके दिल में ख्याल आया कि हमारे घर में तो रोटी मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, खाने वाले कम हैं और खाना बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इनको भी इस खाने में शरीक कर लूं। लेकिन कैसे? फिर उसने कहा, हाँ मैंने सोचा था कि मैं अपनी नौकरानी के जरिए किसी भी साहिल को खाना खिलवा दूंगी। उसने अपनी नौकरानी को अपने पास बुलाया और कहा, ये लो रोटी और बाहर जो साहिल खड़ा है उसको दे दो। वो गई और उस साहिल को रोटी दे दी।
اس نے بہت دعا دی۔ اتفاق دیکھیے شوہر اسی وقت گھر میں داخل ہوا۔ روٹی دیتے ہوئے نوکرانی کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے نوکرانی سے کہا، تو نے یہ حرکت کیوں کی جبکہ تو جانتی ہے میں منع کرتا ہوں؟ وہ بیچاری کچھ نہیں کہہ سکی۔ پھر اس نے کہا، تو اگر مجھے سچ بتا دے گی تو میں تجھے جانے دوں گا، ورنہ تو اس نوکری سے جائے گی اور میں تجھے کسی بھی گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیں صاحب جی، مجھے آپ کی بیگم نے کہا تھا اس کو روٹی دینے کے لیے۔ وہ غصے میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، میں نے تم کو منع کیا تھا نا؟ تو وہ کہنے لگی، میں کیا کرتی، بیچارہ بہت بھوکا تھا اور روٹی مانگ رہا تھا، گھر میں اتنی ساری روٹی رکھی ہوئی تھی، ہم کھانے والے کم ہیں، تو کیوں نہ ہم کسی اور کو بھی اپنے رزق میں شامل کر لیں۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کسی کو کھانا کھلاؤ اور اپنا کھانا کسی اور کو دے دو، یہ میری کمائی سے آیا ہوا رزق ہے، تم کون ہوتی ہو میرے خلاف یہ کام کرنے والی، تمہاری کوئی مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، لیکن یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے نا، آپ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، میں نہیں مانتا یہ سب باتیں، اور آئندہ اگر تم نے میرے خلاف عرضی کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہاں میری حکومت ہے۔ اور پھر جاہل مردوں کی طرح اس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی یا کسی کو بھی، چاہے وہ غریب ساحل ہو یا کوئی بھی بھوکا ہو، یتیم ہو، اسے کچھ بھی دیا، روٹی، کھانا، پانی یا کپڑے، تو تجھ پر طلاق ہے، اس دن تیری طلاق ہو جائے گی، نہ تو میری بیوی ہوگی نہ میں تیرا شوہر، تو مجھ پر حرام ہو جائے گی، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ وہ ڈر گئی، رونے لگی۔ اس نے کہا، آپ یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں؟ میں نے تو صرف ساحلوں کو روٹی دی ہے اور آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ طلاق کا لفظ تو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے۔ شوہر نے کہا، یہ میرا حق ہے اور میں اس حق کو استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور دھتکارتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور جانماز بچھا کر اس نے نماز پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ یہ کیا ظلم و ستم ہے، میں تو وہی کر رہی ہوں جو تو نے فرمایا ہے، تو مجھے صحیح راستہ دکھا، ایسا راستہ کہ جو سیدھا اور سچا ہو، جو سچائی پر چلنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں اور تجھے بھی ناراض کر دوں، یا اللہ ایسا نہ ہو میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں کہ جس سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے، یا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ اس کے بعد اس نے صبر کر لیا اور اپنے شوہر کے غصے سے بچنے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی۔ پھر بہت دن گزر گئے اور گھر میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے۔ جب بھی گھر پر کوئی ساحل یا کوئی فقیر آتا، روٹی مانگتا، تو وہ نہیں دیتی تھی اور صبر کے کڑوے گھونٹ پی لیتی، اور اس دن بہت روتی تھی اور بہت دعا کرتی تھی، یا اللہ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر مجھے نیکی نہیں کرنے دیتا، یا اللہ یہ دولت، یہ پیسے آخر کس کام کا، میرے شوہر کی کنجوسی تو ختم کر دے، تیرے نیک بندوں کو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے میرا دل بہت دکھتا ہے، یا اللہ مجھے نیکی کا راستہ دکھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگتی تھی کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں اپنے شوہر کے ہاتھوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس بار کوئی ساحل فقیر نہیں بلکہ ایک اللہ والے ادھر آ نکلے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ اللہ والے نے اس نیک عورت کے دروازے پر صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے روٹی دے دے، یہاں بہت سے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں کوئی تو ہوگا اللہ کا نیک بندہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر یہ کام کرے گا، جس کو دنیا کے کسی بھی فرد کی فکر نہیں، بلکہ وہ تو جو عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر آج یہ نیکی کرے اور مجھے روٹی دے۔ عورت نے اللہ والے کی آواز سنی تو اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے شوہر تو گھر سے گئے ہوئے ہیں، کیوں نہ میں ہی ان کو روٹی دے دوں، لیکن اگر میں شوہر کے حکم کے خلاف چلی جاؤں گی تو اللہ پاک مجھ سے بہت ناراض بھی ہوگا، لیکن یہ فقیر تو اللہ تعالیٰ کے ہی نام پر مانگ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ان کو یہ روٹی دوں۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہا، یہ لو 3 روٹیاں اور باہر جو اللہ والے کھڑے ہیں ان کو دے آؤ۔ وہ نوکرانی روٹی لے کر باہر چلی گئی۔ اللہ والے نے کہا، جو یہاں کی مالکن ہے اس سے کہو وہ روٹی دے گی، میں تو اس کے ہاتھ سے ہی روٹی لوں گا اور مجھے وہ چاہیے جو وہ ابھی مجھے دینا چاہتی ہے۔ نوکرانی آ کر اپنی مالکن سے کہنے لگی کہ آپ کو وہ اللہ والے بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ہاتھ سے روٹی دے اور جو چاہے آپ دے سکتی ہیں۔ اس نے پردہ کیا اور باہر آ کر اللہ والے کو 3 روٹیاں دے دیں، اور ساتھ ہی اس نے اپنے شوہر کی تجوری سے جہاں پر سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی ایک اینٹ اٹھا کر درویش کو دے دی۔ اللہ کی محبت انسان کی محبت سے پہلے ہے، یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ کا حکم کسی بھی انسان کے حکم سے پہلے ہے۔ اللہ کی محبت ہر ایک کی محبت سے پہلے تمہیں اپنے دل میں رکھنی ہے۔ اس نے جو فرما دیا ہے تمہیں وہی کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر ایک مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ انسانیت تو یہی ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں روک رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تم سے نہیں۔ اب اللہ والے گلی سے نکلے، واپسی میں آپ کو وہی بخیل کنجوس شوہر مل گیا۔ اللہ والے کے ہاتھ میں اس نے روٹیاں بھی دیکھ لی اور سونے کی اینٹ بھی۔ اس کو شک ہوا کہ یہ اینٹ تو میری تجوری میں تھی۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ روٹیاں اور یہ سونے کی اینٹ کس نے دی ہے؟
اللہ والے نے اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے وہاں سے ملی ہے، بڑی ہی بھلی اور نیک خاتون ہے، مجھ بھوکے کو روٹی بھی دی اور یہ سونے کی اینٹ بھی دے دی۔ یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا دل آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ والے تو آگے بڑھ گئے، لیکن وہ بخیل کنجوس غصے میں کھولتا ہوا تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا، میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی ساحل کو کچھ نہیں دینا؟ تو نے تو روٹی بھی دی اور میری تجوری سے سونے کی اینٹ بھی اٹھا کر دے دی۔ بیوی بولی، ساحل نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا تھا، لہٰذا میں رد نہیں کر سکی۔ اللہ کا نام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سونے کی اینٹ کیا ہے؟ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، نہ ہی میرے دل میں آپ سے بغاوت تھی، نہ ہی میں آپ کی بے وفا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ سب کر رہی تھی۔ شوہر بولا، اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام تجھے بہت پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی ہے جس کے نام پر تو نے اس ساحل اور بھکاری کو میری سونے کی اینٹ دے دی۔ اگر تو یہ سب کر سکتی ہے تو اس کے نام پر اپنی جان بھی دے دے۔ عورت کہنے لگی، ہاں میں اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، اگر یہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ وہ چیخا کہ بہت اللہ اللہ کرتی ہے تو، اب دیکھتا ہوں تمہارا اللہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ تو کہنے لگی، کیوں، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو؟ تم بھی تو مسلمان ہو۔ آدمی کہنے لگا، ہاں مسلمان ہوں، لیکن میں نے اب تک کوئی بھی کرشمہ نہیں دیکھا۔ تو بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے کیا اس کو آزمانا چاہتے ہو؟ یہ جان، یہ نعمتیں، یہ سب اس کی ہی نوازی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، چلو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے نام کر دو۔ کنجوس آدمی نے جلدی سے تندور کو گرم کیا اور جب تندور سرخ ہو گیا تو بیوی سے کہا، اٹھ اللہ تعالیٰ کے نام پر تندور میں داخل ہو جا، میں دیکھتا ہوں تیرا رب تجھے کیسے بچاتا ہے۔ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تندور کی طرف چل پڑی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور جلدی سے تندور میں گھس گئی۔ اس بدبخت نے تندور کو بند کر دیا اور سوچا، ایک عذاب سے جان چھوٹی میری، بہت مصیبت میں ڈال دیا تھا اس نے، میری دولت کو ایسے لٹا رہی تھی جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہو۔ وہ بہت خوش تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن وہ اللہ والے پھر سے اس کے دروازے پر آئے اور کہا، روٹی ہے تو دے دو، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی دینے والا ہے کوئی سخی، کوئی غنی ہے؟ وہ بھڑک کر بولا، جو روٹی دینے والی تھی وہ تو چلی گئی۔ اللہ والے نے کہا، کہاں چلی گئی؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اللہ والے کہنے لگے، اچھا 3 دن ہو گئے ہیں نا، ذرا تندور کا ڈھکن تو اٹھاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، ان کو کیسے پتا کہ میں نے کیا کیا ہے اس عورت کے ساتھ؟ اللہ والے نے کہا، مجھے پتا ہے تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ تو اس تندور کے ڈھکن کو اٹھا۔ آپ نے اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ وہ کانپ کر رہ گیا۔ وہ واپس تندور کی طرف آیا، اللہ والے بھی پیچھے چلے آئے۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا کہ اب تک تو جل کر خاک ہو گئی ہوگی، اس کی ہڈیاں سرما بن گئی ہوگی، ہڈیاں تک نہیں بچی ہوگی۔ مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نیک عورت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صحیح اور سالم بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ مسکرا رہی تھی، اور غیب سے اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ والے کو آواز آئی، اس سے کہہ دو، کیا تجھے علم نہیں کہ آگ اللہ کے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ اس نے اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو آگ میں نہیں جلاتا، لیکن اب تیری باری ہے، تو جہنمی کتا ہے۔ تو نے اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا، تو سمجھتا ہے تو زمینی خدا ہے، جبکہ تو نہیں جانتا کہ خدا تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ نیک عورت باہر آئی، چمکتا نورانی چہرہ لگ رہا تھا کہ 3 دن پھولوں میں بیٹھ کر آئی ہو۔ وہ شوہر تو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کنجوس کا حال اب کیا ہونا تھا؟ یہ دنیا دیکھنے والی تھی، دنیا کو پتہ چلنے والا تھا کہ جو اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، سمیٹ کر رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتا ہے۔ اب اس کی شکل کتے جیسی بن گئی اور اسے آگ میں دھکیل دیا گیا اور آگ میں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ مال کو سمیٹ کر رکھنے والا مال کو برت نہیں سکا اور جہنمی کتا بن گیا۔ اللہ والے نے اس عورت سے کہا، اے نیک عورت، تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے۔ یاد رکھنا، یہ انسان تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا دیتا اور ایک دن تم سے کہتا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاؤ، اور یہ بات کبھی ممکن نہیں ہوگی، اس لیے اس کا انجام ایسا ہوا ہے۔ اگر اس کو عقل آنی ہوتی تو اللہ پاک اسے اسی وقت عقل دے دیتا، یہ معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، لیکن یہ سدھرنے والا نہیں تھا۔ اور جب رب کی رسی کھینچتی ہے تو انسان کو دنیا میں ہی اس کا انجام دکھ جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔